नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी के हफ्तावार खुसूसी प्रोग्राम आपके मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन। आप जानते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज का हमारा मौज़ू है दुनिया में फैलता जंगों का दायरा और आलमी जो इदारे हैं वो नाकाम क्यों हो रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ एक पैनल मौजूद है। आइए मैं आपको उससे मुतारिफ़ करा देता हूँ। मेरे सबसे पहले मेहमान खुसूसी जनाब आसिफ रियाज साहब, जो कि मुसन्निफ़ और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। आसिफ साहब का बहुत बहुत खैर मक़दम। थैंक यू, शुक्रिया। दूसरे मेरे मेहमान खुसूसी जनाब कासिम सैयद साहब, एडिटर रोज़नामा ख़बरों से। कासिम साहब का बहुत बहुत खैर मक़दम। तीसरे मेरे मेहमान खुसूसी जनाब खलीक़ुज़्ज़मा साहब, जो कि सीनियर तज़किया निगार हैं। खली साहब का बहुत बहुत खैर मक़दम। चौथे मेरे मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि यूएई एम्बेसी के साबिक़ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। वाहिद साहब का बहुत बहुत खैर मक़दम। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अभी देख रहे हैं लगभग अब 8 माह होने को आए, लेकिन इज़राइल की गज़ा पर जारियत जारी है। अब हाल ये है कि पूरी आलमी बिरादरी की मुखालफत के बावजूद उसने रफ़ा पर हमला आवर है वो, और वहाँ पर जो इस वक्त लगभग 14 लाख के करीब जो पनाह गुज़ीन है उनको बेदरे कत्ल कर रहा है और एक नस्ल कुशी जारी है। ये आलमी बिरादरी या आलमी इदारे उसे क्यों नहीं रोक पा रहे, क्या वजूहात हैं। हालांकि ICJ में या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसके अंदर केस भी साउथ अफ्रीका ने दायर किया था उसके अंदर, और वो फ़ैसला भी हम उसके ऊपर ही बात करें किस तरह का फ़ैसला था वो, कि एक तरह से उसमें 1 महीने का वक्त दे दिया गया था इज़राइल को अपनी बात रखने के लिए, यानी कि 1 महीने तक उसको एक तरह से कत्लगारी का या कत्ल करने का जो नस्ल कुशियाँ जारी है उसका एक तरह से लाइसेंस मिल गया। अभी हाल फिलहाल में उससे नेतन्याहू और उसके जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके ख़िलाफ़ एक अपील दायर की गई उसके वारंट इशू करने के लिए। तो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर है करीम खान, उसने बैलेंस करने के लिए साथ साथ उसमें हमास के भी 3 लीडरों को शामिल किया। इस्माइल हानिया है, याहिया संगर है, और इब्राहिम मिस्री, इनके नाम भी शामिल किए। इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, 8 माह होने को आए लेकिन ये रुकी नहीं रहे, और ये आलमी बिरादरी या आलमी इदारे जो हैं, चाहे UN हो, UNG हो या सिक्योरिटी काउंसिल, उसे रोकने में क्यों नाकाम रहे। और हमने देखा जो मशरक़ी वस्ता है ये तो बहुत कई दहाइयों से जंग के लपेट में है, या साथ में दूसरी जो रूस और यूक्रेन जंग है वो भी उसको भी रोकने में नाकाम रहे। कहीं ये इदारे एक तरह, फिर ये UNO उस तरफ तो नहीं बढ़ा जैसे कि लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गई थी। सबसे पहले यही जानते हैं अब्दुल वाहिद साहब से कि लीग ऑफ नेशन के फेल होने की जो वजूहात थी वो क्या थी। जी भाई साहब। लीग ऑफ नेशंस की तरफ ही जो है इस वक्त जो है पूरा जो है सिनेरियो लग रहा है कि वहीं पे जाएगा। देखिए सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि अगर हम देखें तो एशिया का या फिर अफ्रीका का ये जो ममालिक हैं बहुत सारे, इनकी कभी हमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कोई डार्क एज टाइप की चीज़ नहीं मिलती है। ये जो टर्म है ये सिर्फ यूरोप के साथ वाबस्ता है, उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है कि भाई एक डार्क एज था उनका। तो डार्क एज क्या था, चर्च के साथ मिलके जो लोग वहाँ के हुक्मरान थे उन लोगों ने जो मजालिम किए हैं जनरल पब्लिक के ऊपर, और जिस तरह से किसानों को या जो दूसरे लोग हैं जिस तरह से उनके ऊपर मजालिम हुए थे, मज़दूर तबका जो है परेशान था, तो वो किस तरह से उन्होंने मज़हब का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से पूरी सोसाइटी को एक तरह से उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था। तो उसका जो है एक फॉलो अप हुआ और उसकी बहुत सारी चीज़ें आई। 14वीं सेंचुरी का आप देखें, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन और नीदरलैंड वगैरह की जो जंगें रही हैं जो 116 ईयर्स तक रही हैं, तो धीरे धीरे करके ये लोग यकजा हुए, ये लोग मुत्तहिद हुए कि भाई ठीक है अब जंगें हमने बहुत कर ली, सब कुछ हो गया है, तो अब जो है एक अमन जो है क़ायम होना चाहिए। तो फिर अभी UN से पहले जो है लीग ऑफ नेशंस हुआ कि भाई ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी आप देखिए कि अमेरिका के और दिगर उनके मफादात। अब जो UN है इसके अंदर आप देखिए कि इससे बड़ा इम्तियाजी सलूक क्या होगा कि सिर्फ 5 ममालिक हैं और वो 5 के 5, उसमें से आप देखिए बर-ए-आज़म अफ्रीका की नुमाइंदगी UN सिक्योरिटी काउंसिल में, जो लोग वीटो पावर रखने वाली कंट्रीज़ हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनके पास पूरी की पूरी वो है अथॉरिटी है, उसमें से नहीं है नुमाइंदगी। तो बहुत सारे खित्ते हैं, तो आपने सिर्फ मगरबी ममालिक को उसमें अगर हम सिर्फ चीन को छोड़ दें
تو کوئی بھی جو ہے مطلب دوسری دنیا کو آپ نے جو ہے ایک طرح سے نکار دیا ہے. جی اس پہ بھی ابھی بات کریں گے سیکورٹی کونسل وغیرہ کے بارے میں. قاسم صاحب اگر آپ سے جاننا چاہیں کہ جیسے ابھی واحد صاحب نے کہا کہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں، تو لیگ آف نیشن جو قائم کی گئی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، تو یہ سیکنڈ ورلڈ وار کو روکنے میں ناکام کیوں رہی؟ بھائی دیکھیے عارف صاحب، اگر فیصلوں کے نفاذ کے لیے طاقت نہ ہو اور نیت نہ ہو، نیت میں کھوٹ ہو اور فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے طاقت نہ ہو، تو پھر ہر چیز نمائشی ہو جاتی ہے. جی. اور ادارے کھلونا بن جاتے ہیں ان لوگوں کا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے. جی. جو لیگ آف نیشنز میں تھا وہی اس کا پرتا اقوام متحدہ ہے. جیسا کہ ابھی واحد صاحب نے کہا کہ پوری طاقت 5 ملکوں کے ہاتھ میں ہے، اور ان میں سے بھی کوئی ایک ملک بھی اگر اس کی مخالفت کر دے گا، یعنی ان چاروں کو چھوڑ کے جن کے پاس پاور ہے، تو بھی وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. جی. آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے خلاف کتنی قراردادیں آئیں، کسی نہ کسی ملک نے کھڑے ہو کر اس کو ویٹو کر دیا. تو یہ جو ویٹو پاور ہے یہ سب سے بڑا مذاق ہے دنیا کے ساتھ. جیسا کہ بھائی ایشیا کی، اتنا بڑا ایشیا ہے، افریقہ ہے، ایک ملک نمائندگی کرتا ہے اتنی بڑی آبادی کی، اور ایک چھوٹا سا جس کی سب سے کم آبادی ہے، جی، اس کے آپ دیکھیے کہ جو ہے 4 لوگوں کے ہاتھوں میں پاور ہے، 4 ملکوں کے. تو اس لیے کوئی بھی ایسا ادارہ جس کی بنیادی ناانصافی پر ہو، اسے انصاف کی توقع کرنا خود اپنے آپ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سادہ لوہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے حوالے سے جو ذکر کیا کہ مسائل حل کیوں نہیں ہوئے، تو مسائل حل اسی لیے نہیں ہوئے کہ ہر ملک اپنے اپنے مفاد رکھتا ہے. جب مفاد یکساں ہو جاتے ہیں تو فیصلہ ہو جاتا ہے، جب مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آصف صاحب جیسے ابھی بات ہوئی تو اس کے اندر جو لیگ آف نیشن سے تو جتنی پاورفل کنٹریز تھی وہ باہر آ گئی تھی، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا میں اگر اس سے بات کروں تو لیگ آف نیشن ہو یا UN ہو، جیسے ابھی قاسم صاحب کہہ رہے تھے، جب ایک آدمی اس کو ویٹو کر دیا پوری دنیا ون سائڈ کھڑی ہو جاتی، تو پھر ان سے فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ایک طرح سے پوری دنیا کو یرغمال بنا رکھا ہے ان لوگوں نے. دیکھیے ادارے جو بنتے ہیں تو جو پاور ابھرتی ہے وہ ادارے بناتی ہے، اور جو پاور ادارے بناتی ہے وہ اسے چلاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ادارہ اپنے آپ میں ایک اینٹ اور گارے کا ایک کنسٹرکشن ہوتا ہے. ادارہ کوئی چیز نہیں ہوتا. ادارے کو جو لوگ چلاتے ہیں، جو انڈیویجولز وہاں ہوتے ہیں، وہ پاور رکھتے ہیں. دے آر ایکچوئل پاور ہولڈرز. ادارہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ ایون کے جو قوانین ہوتی ہیں، جو آئین ہوتا ہے، جو آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب تقریر کی تھی تو ایک بڑی اہم بات کہی تھی. انہوں نے کہا یہ آئین ہے لیکن یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ایماندار نہ ہوں. تو آئین بھی فیل ہو جاتا ہے جب اس کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ایماندار نہ ہوں. تو UN کی جہاں تک بات ہے، یہ اس کی بنیاد جیسا کہ ابھی کیا کہتے ہیں واحد صاحب نے کہا اور دوسرے مہمانوں نے کہا کہ UN کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ویٹو پاور جو ہے وہ انیکوالٹی کو بتاتا ہے. آپ دیکھیں ایشیا سے صرف چین ہے، لیکن چین ایشیا کو ریپریزنٹ نہیں کرتا ہے. چین صرف چین کو ریپریزنٹ کرتا ہے. چین پہ جب کوئی مصیبت آئے گی تب وہ اپنے پاور کا یوز کرے گا، لیکن جب بھارت کو کوئی مصیبت آ جائے گی، خطے کی کسی اور کنٹری کو مصیبت آ جائے گی، تو وہ تھوڑی اپنے پاور کا استعمال کرنے والا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب UN میں بڑی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے. UN میں تبدیلی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جنگیں چلتی ہیں جی تو پھر ان UN پہ یا ان اداروں پر جا کر کے اتنا اعتماد اور پھر جا کر کے بس آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا دیکھیے اصل میں کیا ہے، ابھی جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک کراس روڈ پہ کھڑی دنیا ہے. ہم دنیا
کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دنیا بدلنے جا رہی ہے. دیکھیے کمپٹیشنز میں بہت سارے ادارے الگ الگ خطے میں ابھر رہے ہیں. جیسے ایشیا کا بینک ہے، ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہ ورلڈ بینک کے مقابلے میں ابھر رہا ہے. جیسے ناٹو اور دوسرے جو آرگنائزیشنس ہیں ان کے مقابلے میں برکس ابھر رہا ہے. اسی طرح دیکھیے آپ نے ترکی نے ایک آرگنائزیشن بنایا ہے. ترکی اسپیکنگ جو کنٹریز ہیں 7 ان کا اپنا ایک آرگنائزیشن بنایا ہے، اور ابھی ایک بینک بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. وہ بینک اس نے لکھا ہے، جب پریزیڈنٹ نے اس میں خطبہ دیا، جب اس کو ایڈریس کیا تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ یوروپین بینک اور ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کے مقابلے میں اس بینک کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں زیادہ تر مسلم کنٹریز ہیں اور ترکی کی اسپیکنگ ہے، ہنگری کو چھوڑ کر. ہنگری بھی اس میں شامل ہے. تو انہوں نے $1 بلین یا $500 بلین سے اس بینک کو شروع کیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے ایک دو راہے پہ کھڑی ہے اور دنیا بدلنے جا رہی ہے. جب دنیا بدلنے جاتی ہے یا بدلنے کی راہ پر گامزن ہوتی ہے تو کچھ وار کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. یہ ناگزیر ہے. میں سمجھتا ہوں ہسٹری کا علم یہ بتاتا ہے کہ یہ ہونا تھا اور یہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سلوشن نہیں نکلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین ایک آزاد ریاست کی طرف بڑھ چکا ہے اور بہت جلد امریکہ یا دوسرے جو پاورز ہیں ان کو اس کی بھی بات کروں گا، فلسطین کی آزاد ریاست کی طرف بھی. ابھی تو جہاں تک دوسرے اداروں کی بات کر رہے ہیں خلیل صاحب، تو جو اپنے بھی تو ادارے تھے OIC وغیرہ یا عرب لیگ جو ہے، ان کا حل دیکھیے. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ وہ چاہے لیگ آف نیشنز ہو اور چاہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو UN بنا، چاہے وہ ہو، تو قاسم سید صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھا رہا ہوں کہ جب تک نیت صاف نہ ہو، دکھاوے کے لیے آپ کچھ بھی اس طرح کے ادارے بنا لیں، اور ادارے بنانے کے بعد کچھ بھی اچھے قوانین آپ بنا لیں، کہیں سے آپ چرا لیں، کہیں سے لے لیں آپ، کہ صاحب حقوق انسانی اور رائے دینا، اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، رائے کی آزادی، انصاف، یہ سب نعرے ہیں. یہ سب خالی صرف نعرے ہیں. اس سے جب 5 آدمیوں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تو پھر ڈیموکریسی کہاں بچی؟ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. وہی کہہ رہا ہوں، ڈیموکریسی کا مذاق ہے، لیکن ایک پریشر ان کے اوپر تھا کہ ہم بھی وہی بات کہیں گے جو کہ یعنی خدائی ریلیجن میں یا اس طرح کی باتیں کہی جس سے دنیا متاثر ہو رہی تھی، ہوتی رہے گی قیامت تک. اس کے پریشر میں آ کے انہوں نے اس طرح کی چیزیں وہاں سے چرا کے رکھی. لیکن وہی جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا، تو یہ اس کو نافذ بالکل نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ نے OIC وغیرہ کی بات کی ہے، تو بھائی ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ یہ جتنے کنٹریز ہیں مسلمان کنٹری، خاص طور سے عرب ممالک اور گلف کنٹریز، تو یہاں جو حکومتیں ہیں تو ان کو بنایا کس نے ہے؟ وہاں کی عوام تو نہیں بنایا. نہ تو ووٹنگ ہوئی تھی، نہ تو ڈیموکریسی کے ذریعے آئے ہیں، اور نہ ہی وہ رائے یا خلافت کے ذریعے کچھ آئے ہیں، اس طرح رائے لوگوں کے لیے کچھ نہیں. وہ تو تھوپے گئے ہیں. تو جب تھوپے گئے ہیں، جس نے تھوپا ہے تو انہی کی بات وہ کرتے ہیں. تو OIC کچھ بھی نہیں ہے، وہ جسٹ لائک اے پیپٹ آف US اینڈ اسرائیل. وہ آزاد ادارہ ہے ہی نہیں ہے. وہ قرارداد کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ آج تک انہوں نے کبھی کیا ہے. تو کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. لپ سروس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کوئی مسئلہ حل نہیں آپ کے جو قاسم صاحب، تو آپ جو جیسے بھی آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے مد مقابل کچھ ترکی وغیرہ نے اس طرح کی آرگنائزیشن کھڑی کرنے کی کوشش کی، تو کیا حیثیت رہ جائے گی ان کی؟ ارے بھائی، اس زلف کو سر ہونے میں تو بڑا ٹائم لگے گا. یہ ان کی خواہشات یا ان کی آشائیں ہیں. آشائیں پوری بھی ہو سکتی ہیں لیکن کب ہوں گے نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ صاحب وہ نئے ادارے ابھر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہو جائے، مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں انہوں نے ترکی کا نام لیا، جیسے کہ صاحب وہ ترکی کی قیادت میں جو ہو رہا ہے، ترکی کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، اتنا سب کچھ ہوا، سوائے باتیں بنانے کے کون سا کام کر رہے؟ کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. کبھی بھائی سفیر بلا لیا کچھ دنوں کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا سفیر کو پھر بھیج دیا. تجارت اسرائیل کے ساتھ ان کی برابر بڑھی ہوئی ہے. کتنے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک ڈھونگی پولیٹکس ہے نا، دنیا کو دکھانے کے لیے بھائی ہم نے بول دیا، لیکن تصویراتی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو سب اپنے اپنے مفاد کے تحت کام کرتے ہیں. مفاد سے اوپر اٹھ کر کوئی کام نہیں کرتا. کسی ایک ملک کا نام لے لیجئے کہ وہ ملک ایسا ہے کہ وہ بڑا مخلص ہے.
مثال کے طور پر جیسے رشیا ہے، رشیا آج کل مشرق وسطیٰ میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، ان کے پیچھے بھی کھڑا ہوا ہے. فلسطین کے معاملے میں رشیا کا بہت بولڈ اسٹیپ سامنے آیا. چین نے بھی کل کہہ دیا کہ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہیے. کیا چین کے اسرائیل سے تعلقات نہیں ہیں؟ تو اس لیے یہ سوچنا، یہ سمجھنا کہ بھائی ایسا سا ہو رہا ہے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور دنیا کو بدلنے میں 100 سال لگتے ہیں. ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے، کینچلی اترنے میں وقت لگتا ہے. تو فی الوقت عید کی یہ بات صحیح ہے کہ دنیا ایک کروٹ لے رہی ہے، نئے نئے بلاک بن رہے ہیں. چاہے مسلم ممالک بھی اپنا ایک بلاک بنا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. رشیا اور چائنا امریکہ کے لیے بہت بڑے چیلنج بن رہے ہیں، اس لیے ساری دنیا میں اتھل پتھل ہو رہی ہے. اب عرب ملکوں نے، مسلم ملکوں نے جو اپنا جھکاؤ جو امریکہ کے ساتھ دہائیوں تک لگے ہوئے تھے، ان کو لگا کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اب ان کا رخ بدلا ہے تو رشیا اور چائنا کے ساتھ آ رہے ہیں. رشیا اور چائنا کے ساتھ آنے کی وجہ سے جو صورتحال میں غیر معمولی تبدیلی ہو رہی ہے، اس سے جو امید ہے کہ آگے چل کے کچھ اچھا ہو سکتا ہے. اور ویسے تو خواہشیں ہیں، خواہشوں کا تو کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. جی صحیح بات ہے. ابھی جیسے روس کا نام لیا، رشیا کا نام لیا جب قاسم صاحب نے، تو رشیا اور یوکرین جنگ اس کو بھی روکنے میں ناکام رہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اب آ کر کے یورپ کے دروازے تک جنگ پہنچ رہی ہے. یہ عالمی ادارے اس سے بھی ناکام، اس کو بھی روکنے میں ناکام رہے. تو جس طرح سے وہ بڑھ رہا ہے تو کیا دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اس طرح سے؟ کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی جو ہے خامیاں ہیں، سب کچھ ہے، تو سب اپنے اپنے مفاد کی خاطر ہی بات کرتے ہیں. بیسیکلی کیا ہوا ہے، ہمیں تھوڑا سا جو ہے ماڈرن ہسٹری کو اور اس کے اندر جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئے، اور خاص طور سے جو ہے ویسٹ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن بولتے ہیں جس کو ہم، وہ جو آیا ہے بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس کو تو چونکہ مذہب یعنی چرچ اور کنگ رولنگ کلاس نے مل کے عوام پہ ظلم کیا تھا، تو وہاں بہت ساری تحریکیں شروع ہوئیں سوشل ریفارم کی. انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد وہاں لادینیت پھیلی ایک طرح سے، جس کو مختلف نام دیے گئے. وہ تو جب ادارے قائم کیے گئے تھے اسی وقت یہ کر دیا گیا تھا، مذہب کو الگ رکھیے آپ. جی پلیز. ایک ریئیکشن تھا جو جس کی طرف گٹھ جوڑ کا اشارہ کر رہے ہیں، اس گٹھ جوڑ کے خلاف ایک ریئیکشن تھا جو لادینیت کی طرف چلا گیا. تو ظالم آ گیا. دیکھیے کیا ہوا ہے کہ جب وہ لادینیت آئی، میں جو کہنے کی جو ہے کوشش ہے میری وہ یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کا ایک سیٹ پیٹرن ہے، اصول ہیں اس کے کہ بھئی یہ ہیں، ایسے ایسے ہوگا، انصاف ایسے قائم ہوگا اور سماج کا سسٹم ایسے رہے گا. جب ہم ویسٹرن کی بات کر رہے ہیں، ویسٹرن ورلڈ کی، تو ان کے ہاں جو ڈیولپمنٹس ہوئے جس کے آؤٹ کم ہم دیکھ رہے ہیں ان اداروں کے ایمرجنس کے طور پہ. تو اگر ہم یو این کی بات کر رہے ہیں، اگر لیٹسٹ ہم جو ہے ایس سی او کی بات کر لیں، نیٹو کی بات کر لیں، یا جو آپ کا ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں، ایون آپ کا جو عالمی عدالت ہے اس کو بھی دیکھیں ہم، تو یہ بیسیکلی لادینیت کے وہ مراکز تھے جن کے پاس دنیا کو آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو ایک سولس کیسے دیا جائے لوگوں کو، تو کچھ ہیومن رائٹس کی چیزیں کچھ یہاں سے چرایا، وہاں سے چرایا، یہاں سے لائے، اور کچھ ایسی چیزیں لاتے رہے. لیکن ان کا ہڈن ایجنڈا وہی تھا کہ پروفٹ میکسیمائزیشن. دے آل ور بیسیکلی کیپٹلسٹ، اور اسی آئیڈیولوجی کو یہ لوگ فالو کرنے والے تھے. شروع میں کمیونزم کا ایک دور آیا، لیکن جب کیپٹلسٹ کو لگا کہ بھئی یہ ہمیں نگل نہ جائے تو اس کے خلاف انہوں نے پوری مہازارائی کی، کھڑا کیا. تو یہ بیسیکلی اداروں کی بنیاد ہی غلط نظریے پر پڑی. تو جب آپ کا نصب العین ہی غلط ہو تو پھر ادارے جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے آتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، اور پھر ان کا انجام کار یہی ہوتا ہے. اچھا، چونکہ مسلمان اس وقت ہارے ہوئے تھے، خلافت عثمانیہ ہاری ہوئی تھی، تو یہ اس موڈ میں نہیں تھے، اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنا کوئی ادارہ قائم کر سکتے تھے. تو اپنی ٹرمز وہی آدمی ڈکٹیٹ کرتا ہے جو کہ پاور میں ہو. تو ایک نئی ایمرجنگ پاور تھی، لیکن یہ ہے کہ سب کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، سب کے لیے وقت ملتا ہے، اور چینج جو ہے صرف وہی کانسٹنٹ چیز ہے. تو یہ چینج کے پروسیس سے اور ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے یہ دور، یہ دنیا گزرتی رہی ہے. تو یہ اسی کا ایک ریفلیکشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اصل میں آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں آیا. آپ نے کہا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ نہیں روک پا رہے ہیں. کیا آپ یہ بتائیے کیسے جنگ رکے گی؟ یوکرین کو یورپ کے ممالک اور خود امریکہ کے اس میں کانگریس میں کروڑوں ڈالر کا جو ہے وہ بل منظور ہوا ہے جو یوکرین کو دیا جائے گا. جو ملک جنگ کو روکنے کی باتیں کر رہے ہیں وہی اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں، چاہے یورپی ممالک ہوں چاہے ان کی اپنے انٹرسٹ ہے روس کو پریشرائز کرنے کے لیے. تو جنگ کیسے رکے گی؟
جو اس کے اندر جو 5 طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہ پوری کی پوری چین کو چھوڑ کر یوکرین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈسٹری کی بات کی, لیکن اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آرمز انڈسٹری جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری. جی جی. تو جنگوں کو جاری رہنا, نئی جنگوں کا محاذ کھولنا, جنگ کا دائرہ پھیلنا اور پھیلانا, جی. اس آرمز انڈسٹری کی ضرورت ہے, اس کا مطالبہ ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ایک یہ کولڈ وار ختم ہو گئی, یعنی رشیا جو ہے عالمی طاقت کی حیثیت ختم ہو گیا تھا, تو وہاں پر جو آرمز انڈسٹری تھی ان کو کرائسس آ گیا تھا. یہ عراق کی جو جنگ شروع ہوئی ہے اسی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے شروع ہوئی ہے. تو یہ جنگوں کے جو محاذ کھولتے ہیں اس کے بعد اسلحے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے. بہت سے ممالک, اب سعودی عرب جو ہے کروڑوں ڈالر کا اسلحہ لے رہا ہے, کیا کر رہا ہے ابھی, کس سے جنگ ہے, کس کے خلاف ہے. لیکن اسلحہ انڈسٹری کو زندہ رکھنے کے لیے جنگوں کا ہوتے رہنا اس کا ایک لازمی حصہ ہے. اس پہلو کو نہیں بھولنا چاہیے. جو افغانستان کے اندر جنگ ہوئی تھی, جو افغانستان کے اندر 5 بڑے انڈسٹری جو آرم کے وہ تھی انڈسٹری, اس نے قریب 200 ارب ڈالر کا اس نے بزنس کیا تھا اس کے اندر. تو یہ تو آرم انڈسٹری اس کو بڑھاتی رہتی ہے اس چیز کو. میرا جو اب دوسری طرف آ رہا ہوں کہ جو عالمی جو اداروں کی بات ہوئی اس سے, تو پھر ان سے کس بات کی توقع, کیوں یہ کنٹریز جو ہیں اور مسلمان بھی ایک عام خوش فہمی کا شکار ہے کہ ICC سے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس سے نتنیاہو کیا اس کے بات ہو رہی ہے وہاں پر ابھی, کیوں اس سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں؟ دیکھیے, میں تو امید کے ساتھ جینا ہی جانتا ہوں. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دنیا وجود میں آئی ہے, تو وجود میں آنے سے پہلے اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہو تو کس گراؤنڈ پہ انسان کی تخلیق سے روکا تھا فرشتوں نے؟ یہی گراؤنڈ تھا کہ خون خرابہ کریں گے, جنگ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں جنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب تک انسان باقی ہے زمین پر جنگیں بھی ہوں گی اور امن کا پیغام بھی جائے گا. تو میں آپ کو بتاؤں, میں نے جو پہلے یہ بات کہی کہ دنیا تبدیلی کے راستے پر چل پڑی ہے. اب 2 جھگڑا ہے اس میں. ایک جھگڑا یہ ہے کہ مسلمانوں کو پش کیا جا رہا ہے کہ چاہے آپ میرے خیمے میں رہیے, چاہے آپ ان کے خیمے میں جائیے, اپنا کوئی خیمہ نہ بنائیے. آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے. ایکسکیوز می, لیٹ می, آپ کی بات میں کنٹرڈکشن ہے. ابھی اس سے پہلے آپ نے کہا کہ مسلم ممالک اپنا بلاک بنا رہے ہیں, ترکی نے یہ بنا لیا, مجھے بولنے دیجیے. نہیں تو وہ یہ پش کر رہے ہیں یورپین پاورز جو ہیں. ایکسکیوز می, لیٹ می اسپیک فرسٹ. یورپین پاور کیا کر رہے ہیں, امریکہ کیا کر رہا ہے, مجھے پش کر رہا ہے کہ یا تو آپ روس کی طرف جائیے یا آپ چائنا کی طرف جائیے. ان کی اپنی کوئی آزادانہ فورن پالیسی نہ ہو, ان کا اپنا کوئی انفراسٹرکچر نہ ہو, ان کی اپنی کوئی آرمز انڈسٹری نہ ہو. لیکن مسلمانوں نے اپنی آرمز انڈسٹری بھی کھڑی کر دی. آپ کو معلوم ہوگا کوئی بھی حادثہ ہوتا تھا تو ایک جہاز اگر ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, اسے کھوجنے کے لیے جہاز منگائے جاتے تھے امریکہ سے, یورپ سے, چائنا سے, روس سے. اس بار ترکی نے کھوج کر نکال دیا. حیرانی ہوئی کہ 1.5 گھنٹے میں سب کچھ کر دیا صاف ستھرا. ایک بات اور بتاؤں, کاراباخ میں 30 سال سے پوری 30% زمین کو قبضہ کیا رکھا تھا. 40 دن کے اندر اسے مسلم کنٹریز نے کاراباخ کو واپس لے لیا. ایکسکیوز می, لیٹ می اسپیک. کاراباخ کو واپس لے لیا. افغانستان سے 2 سپر پاور کو پیچھے ڈھکیل دیا. اس کے بعد سارے کوریڈور, ایکسکیوز می, لیٹ می اسپیک, سارے کوریڈورز مسلم کنٹریز کی طرف سے ہو کر گزر رہے ہیں. نئے شہر بسائے جا رہے ہیں. دنیا بدل رہی ہے, دنیا بدل رہی ہے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. 10 سال کے بعد یہی ملیں گے آپ ہم سے اور کہیں گے دنیا بدل گئی. آصف واز اسپیکنگ دا رائٹ تھنگ. جو ادارے ناکام ہو گئے, میرا سوال بھی وہی تھا. پھر آپ نے ICC سے امیدیں اتنی لگا کر کے اور آپ نے اتنے شور برپر کر دیا کہ ہاں وہاں سے وارنٹ ایشو ہونے والے. دیکھیے OIC ہو یا ICC ہو, اور ابھی بھی آپ کی پوری مشرق وسطیٰ کی امیدیں وہیں سے وہیں جا کر کے آپ کر ادارے بہت سے ہیں,
چاہے تو وہ او آئی سی ہو, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ICC کی ہو, بات یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی بات کر رہا ہوں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس ہو, یا کوئی دوسرا ادارہ ہو. میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ ادارے اپنے ڈھنگ سے کام کرتے ہیں, اور اداروں کو ایوالو ہونے میں, پاور پانے میں وقت لگتا ہے. ہم بے صبری کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. دنیا چلانے کا یہ کام ہے, یہ اٹھ کر کے ایک قدم اٹھانے کا ابھی بھی کام نہیں ICC ہے. سے آپ کو امیدیں ہیں؟ بہت ساری امیدیں ہیں. میں بس ایک انٹرویشن کرتا ہوں. ICJ نے اب تک جتنے لوگوں کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے, کسی ایک کا بتائیے کہ وہ اریسٹ ہوا؟ صرف ڈرامہ ہے, ڈرامہ. صرف ایک کا ہوا تھا, قذافی سے لے کے اور یہاں تک صرف ایک کا ہوا تھا, وہ بھی سزا پہلے ان کی ختم وہ ہو بیچارہ ہوگا کوئی ایسی ہوگا کوئی, گئی, لیکن اس کسی کا ہوا تھا ایک کا. طاقتور آدمی کو تو آج تک گرفتار نہیں کر پائی ہے. تو وہی تو میں جاننا چاہ رہا تھا ابھی, جو میں کہہ رہا تھا جیسے اب روس کے, اب کیونکہ یورپ بھی اس وقت پریشان ہے, امریکہ اس وقت خود بھی پریشان ہے, ایسا نہیں ہے اپنی پالیسی سے, کیونکہ اب یورپ خود اسے کہنے لگا, فرانس خود کہنے لگا وہاں پر کیوں سے کہ اب جنگ ہمارے دروازے پہ آ کر کھڑی ہو رہی ہے. تو یہ جنگوں کا دائرہ پھیل رہا ہے کہ ہم پھر اسی طرف بڑھ رہے ہیں, جیسے یہ لیگ آف نیشن فیل ہوا تھا اور UNO بھی فیل ہوگا, تو یہ بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر میں وہی پا رہا ہوں. دیکھیے ہوا اصل میں یہ ہے, آپ اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ ابھی بہت پرانا 10,000 سال آدم علیہ السلام سے ہم شروع نہیں کر رہے ہیں, نوح علیہ السلام کا 5,000 سال سے ہم شروع نہیں کر رہے ہیں, ہم خالی ابھی 1,500 سال کی بات کر رہے ہیں. 1,000 سال تک یہاں مسلمانوں کا جیسا بھی اچھا برا دور رہا, لیکن وہاں کہیں نہ کہیں حکومت کے مقصد میں انصاف کو قائم کرنا شامل تھا, جس کی وجہ سے 1,000 سال تک حکومت کر سکے. اچھے برے بادشاہ آتے رہے, حکمران آتے رہے, خلیفہ آتے رہے. اس کے بعد جب سے یہ 200-300 سال سے کرسچین مشنری یا ان سب کا جب سے ورچسو جسے کہتے ہیں بڑھا ہے, آپ دیکھیے صرف ایک فرق آیا ہے اس 300 سال کے اندر کہ پہلے وہ پورا ٹولہ لیڈ بائی یعنی انگلینڈ تھا, UK, اور UK کی پوری دنیا کو غلام بنانے کی جو اسٹائل تھی وہ یہ تھی کہ وہیں مطلب اپنا ایک وائس رائے بھیجتے تھے. ہمارے یہاں لارڈ وائس رائے بیٹھا ہوا تھا. امریکہ نے اسٹائل کو چینج کر دیا. امریکہ نے کہا کہ بھئی جب سے نیشن اسٹیٹ بن گئے ہیں اور ایک ڈیفینیشن ہائی لائٹ خامخواہ انہوں نے کر دی ہے, گورے پہ گورا, پیلے پہ پیلا, کالے پہ کالا, سفید پہ سفید, اسی کی حکومت ہو, تو کیوں نہ اسی ملک کا غدار ڈھونڈا جائے, ہماری وہیں کی بولی بولتا ہو. تو امریکہ کو لارڈ وائس رائے بٹھانے کی ضرورت ہے. اب وہ لیڈ بائی امریکہ ہے. اصل چیز وہی ہے کہ اداروں کے ذریعے کہیں نہ کہیں ان ملکوں پر قبضہ کرنا, بس صرف قبضہ ان کے وسائل پر قبضہ کرنا, جا کر خون بہائیں, یہ کریں. اب جو ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ ٹکراؤ انصاف کو لے کے نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیے رشیا جو ہے وہ خالی کیا ہے, امریکہ کو ٹکر دیتا رہا. جب سے انگلینڈ اور فرانس تھے پہلے, کشمکش ہوتی تھی. یہاں رشیا اور امریکہ 2 سپر پاور تھے, ڈائی پول گورنمنٹ یعنی بن گئی. رشیا بیچ میں ٹوٹ گیا, 19 کنٹری سے باہر آیا, 16 ٹکڑے اس کے ہو گئے, اس کی اپنی غلطیاں ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. اس کے بعد دوبارہ طاقتور ہو گئے, یوکرین میں گھسا. اس نے ایک میسج دے دیا نیٹو کو, امریکہ کے ورچسو کو, کہ ہم پھر طاقتور ہو گئے ہیں, اسی پورا نیٹو وہاں پر لگ گیا. اس جنگ کو ڈائیورٹ آپ نے غزہ کے اوپر کر دیا, اور سیریا کے اندر رشیا اس جنگ کو ڈائیورٹ نہیں کیا. جی وہ ایک طرف تو وہ ادھر یوکرین کے اندر اس کو سپورٹ کر رہا ہے, تمام جو طاقت ہیں ان کو تمام تو اسلحہ اور فراہم کر رہا ہے. ادھر اس جنگ کو روکنے کے, اس جنگ کو بھی روکنے کی کوششیں ویسے بہت کی ہیں, لیکن انصاف کی لڑائی کہیں بھی نہیں ہے. خالی مفاد کی لڑائی ہے کہ امریکہ اور نیٹو سارے مفادات کا دوہن کرے, شوشن کرے وہاں کا, یا پھر رشیا کرے یا چائنا کرے. انصاف کی کوئی لڑائی نہ ہے, ورنہ یہ غزہ میں گھس گئے ہوتے, پھر ابھی ان اداروں کے ذریعے جس طرح سے ظلم اور یہ کئی دہائیوں سے برپا کیا گیا, خاص طور سے مسلم کمیونٹی کے اوپر. آپ نے دیکھا جب مشرق وسطیٰ کے اندر جو اس طرح سے قاسم صاحب, تو اس کے اندر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ ان کو نہ تو ابھی سمجھ آیا. آصف صاحب تو پوری امید ہے کہ وہاں پر ہم نئی آرگنائزیشن اور یہ سب چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کے وسائلوں پہ بھی قبضہ ہوتا چلا گیا. آج حد ان کی یہ ہو گئی کہ حالت کہ جو OIC تھی ان کی, جو جس مقصد سے بنایا گیا تھا, وہ بھی سب ناکام ہو گئی اس میں. تو ان کی سمجھ میں کب آئے گا یہ؟ سمجھ میں سب کے آ رہا ہے جی, خوب آتا ہے. جی, ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. عقل نہ ہوتی تو 33 سال سے حکمراں نہیں ہوتا کوئی فرد واحد. بہت سمجھدار لوگ ہیں. اب آپ نے جیسے OIC کا نام لیا, اب آپ بھی بتائیے کہ OIC کے آدھے ممالک کوئی امریکہ کے ساتھ ہیں, آدھے جو ہیں وہ کوئی رشیا کے ساتھ ہے, کوئی چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو کائے کی OIC؟ عرب لیگ ہے, عرب لیگ کا بھی یہی حشر ہے, نشستن گفتن برخاستن, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب کسی, میں نے پہلے یہ بات کہی, یہ بنیادی بات اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب مفاد کا ٹکراؤ ہوتا ہے تب جنگیں ہوتی ہیں, تب کلیش ہوتا ہے, اور اسی وقت جو ہے سب ایک دوسرے کے سامنے آ کے جو دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب مفاد میں یکسانیت ہو جاتی ہے وہی دشمن پھر ایک جگہ نظر آتے ہیں. تو اس مفاد کے اندر شکار مسلمانی کیوں زیادہ تر؟ ارے تو بھیا جو کمزور ہوتا ہے شکار اسی کا تو کیا جاتا ہے.
آپ شیر بنیے دنیا کے تو آپ 80% وسائل پر آپ کا قبضہ اور آپ کمزور ہیں. عارف صاحب ایک وجہ اور ہی بتاؤں گا میں, ایک وجہ اور بھی ہے, خالی کمزوری کی بات نہیں ہے, بتاؤں اس کو. جی دوسری وجہ یہ مین جو ہے پوری دنیا کی, یعنی یہ تو ہے ہی ٹھیک ہے جو کمزور ہے, تو کمزور تو افریقہ بھی ہے, تو خالی مسلمانی نشانے پر کیوں ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے, افریقہ کا بھی حال یہی کیا تھا. افریقہ میں تو پورا انہوں نے کر دیا سارا, جتنے بھی وہاں کے معدنیات ہیں وہ یوروپ اور نیٹو لے کے جا رہا ہے, وہاں پہ جنگ لڑا رہے ہیں, یوگینڈا ہو چاہے آپ کا ایریٹیریا ہو, وہاں تو پورا لڑا کے پورا کئی افریقی ممالک سول وار سے گزر رہے ہیں, کسی کی خبریں آتی ہیں کسی کی نہیں آتی. یہ ہتھیار دیتے رہتے ہیں, وہاں پر ہیرے اور جواہرات نکالتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ایک بات ہے, اس کو آپ غور کر لیجیے, جس کے اوپر بہت کم بحث ہوتی ہے, وہ میں لانا چاہ رہا ہوں. کمزور ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, سب سے خاص بات یہ کہ نظریاتی طور پہ کمزور نہیں ہے. یہ مسلمان اس لیے ہے, یعنی ٹارگٹ کے اوپر ہے کہ سوتا ہوا شیر جسے کہتے ہیں, اگر جاگ گیا تو کیا ہوگا. یہ ان کی, یعنی ابھی بات آئی تھی اس کی ہتھیاروں کے ٹریڈ کی, تو وہ تو لیگل ٹریڈ ہے. لیگل ٹریڈ بھی نمبر 1 پوری دنیا میں ہتھیاروں کی ہے. سیکس انڈسٹری ہے, پورن انڈسٹری ہے, اس کے علاوہ شراب کی انڈسٹری ہے, نشہ و اشیاء کی انڈسٹری ہے, یہ اور سود بیاج کی انڈسٹری ہے. یہ ساری انڈسٹری ایلیگل بند ہو جائے گی اگر مسلمان مضبوط ہو گئے, یا اسلام نظریاتی طور پہ اگر آ گیا, سارے 800 کروڑ لوگوں کو انصاف مل جائے گا, تو کون برداشت کرے گا؟ یہ اگر تو نظریاتی تھریٹ بھی ہے. یہ اگر کب ہوگا, اس اگر کے سارے کب تک عوام دیکھیے عوام کھڑی ہوئی, ایسا ہے کہ عوام کھڑی ابھی ہوئی. جو ہے جو آپ کا ٹاپک ہے کہ بھئی عالمی ادارے کس لیے فیل ہیں یا پھر کیا ہے, اس کے جو ہے فیلئر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا دائرہ بڑھا ہے, اور بہت ساری پاورز جو ہے نا, مطلب رشیا ہے, چائنا ہے, یہ سب ہیں, وہ سب ہیں. دیکھیے جب تک یہ مسلم ممالک ایک بلاک ڈھونڈتے رہیں گے ہمیشہ. اب آپ دیکھیے کہ سقوط بغداد کے بعد سے جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ سینیریو ہم دیکھیں, جس وقت منگولوں نے اٹیک کیا ہے, اس کے بعد سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب عربوں کے ہاتھ سے عالمی قیادت چھین لی گئی ہے, اور وہ جو ہے اب ان کے ہاتھ میں دوبارہ آنے والی نہیں. ٹھیک ہے, عالمی قیادت جی تھی ترکوں کے ہاتھ میں, اس سے پہلے جو ہے نہیں, عربوں کے ہاتھ میں جو بھی بتائیے نا, نہیں کم سے کم ایک جو ہے تو کم سے کم ان کی ایک وہی صاحب بتاؤ, عرب ملکوں کی عرب تو 5 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال کے بعد جو ان کے ہاتھ سے لیگل ان کے ہاتھ میں نہیں آئی, بس وہی تھا. اس کے بعد سے ان کے ہاتھ میں قیادت نہیں آئی. صورتحال جو بھی تھی, مطلب یہ صورتحال نہیں تھی کہ بھئی منگول تھے, کچھ اور تھے, تو ان کے بعد سے کیا ہوا کہ جو رہی صحیح قیادت تھی جیسی بھی تھی, وہ پوری کی پوری جو ہے دھراشائی ہو گئی, اور اس کے بعد کچھ نہیں بچا. اب جو ہے سینیریو یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے. جو یہ عالمی ادارے ہیں, ہم چاہیں ان کو لاکھ گالیاں دیں, نیٹو ہے یا IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے یا UN ہے یا UN کے ڈیفرنٹ آرگنز ہیں جس میں ICJ ہے, دوسرے ہیں ادارے, آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اب آ کر کے آپشن بننے شروع ہوئے ہیں. جیسے برکس آیا, جیسے بتایا آصف ریاض صاحب نے کہ بھئی برکس فورم آیا, انہوں نے ایک بنایا کہ بھئی ایک بینک بنے گا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک ریفرنس دیا کہ رشیا کے مفاد کے لیے ترکی وغیرہ یہ لوگ وہ جو جتنے دیکھیں بھائی صاحب جتنے فورم بنیں گے سب اپنا اپنا جو ٹریڈیشنل ادارے ہیں, جب یہ کولیپس ہوں گے تبھی نئے اداروں کا ایمرجنس ہوتا ہے. اگر یہ کولیپس ہوں گے تو پھر اگر یہ کولیپس ہوں گے, اور یہ تبدیلی آئے گی, اور یہ آ رہی ہے. اور دوسری بات جو ہے, جو لوگ بولتے ہیں اسلام نظریہ ہے, اور آپ دیکھیے یورپ کے اندر, ویسٹرن ممالک کے اندر, اور آسٹریلیا اور بہت سارے ملکوں کے اندر جو آج پروٹیسٹ ہو رہا ہے, جو آج لاکھوں عوام سڑک پہ ہیں, جو کچھ ہیں, تو وہ اس بات کا غماز ہے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی رفح کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر جو انٹرنیشنل ریئیکشن آ رہا ہے, تو وہ یہ اس بات کا ہے کہ نظریاتی طور پہ ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب کہیں یہ کیپٹلزم اور اس کی جتنی تھیریز تھی اور جتنا بڑا اسٹرکچر انہوں نے کھڑا کیا, اگر اس کی بات کروں ان کی یونیورسٹیز میں سب جگہ پہ یہ کولیپس ہو رہا ہے. ان کی یہ ایک ورلڈ کے لیے سلور لائننگ ہے کہ اب ایک تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہو گیا ہے لوگوں کو کہ بھئی یہ جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے اس کو چینج ہونا چاہیے, بہت ہو گیا ہے. اور بہت سارے کنٹریز جو ہیں UN کے ریفارم کی اور اس کے ریفارم کی بات کرنے لگے. دیکھیے انہوں نے میرا وقت لیا ہے دونوں نے, کیونکہ میں بول رہا تھا تو انہوں نے انٹرفیئر کیا, میں خاموش ہو گیا. میں نے یہ احتجاج نہیں کیا کہ یہ مجھے بولنے دیا. تو یہ جو عبدل بھائی صاحب نے کہا, جو انہوں نے کہا کہ صاحب ادارے جب کولیپس ہوں گے تو نئے ادارے وجود میں آئیں گے, یہ تو تخلیقی عمل کا ایک حصہ ہے. ایک چیز جب ختم ہوتی ہے, ایک جنریشن ختم ہوتی ہے, دوسری جنریشن اس کے پیچھے لے آتی ہے, تو فطری عمل ہے, یہ تو ہوتا رہے گا. سوال صرف یہ جیسے نیٹو کا ذکر کیا, نیٹو میں کون سا مسلم ملک نیٹو کا ممبر ہے بتائیے ذرا سا. ترکی ہے, یا اس کے ترکی ہے نا, ترکی کو آج تک یورپی یونین کا ممبر نہیں بنایا, کب سے پیچھے لگا ہوا ہے نا, اس کے منہ پہ ہے نا, نہیں بنائے نا, آخر وقت تک نہیں بنایا, ناک رگڑ کے تک گیا ترکی. تو اسی لیے نیٹو میں لینے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے.
لیکن یورپین یونین کا جب وہ ممبر بنے گا تو اس کو بہت سے معاشی مفادات حاصل ہوں گے جس کو وہ نہیں لینے دیں گے. تو اس لیے اس طرح کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ انٹرسٹ کا جب معاملہ آتا ہے تو دنیا ایک طرف دکھائی دیتی ہے. جب انٹرسٹ بدلتا ہے تو اسی کے ساتھ وفاداریاں بھی بدلتی ہیں، دوست بھی بدلتے ہیں، دشمن بھی بدلتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ہمارے دوست اور دشمن دوسرے طے کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہمارے اندر یہ طے کرنے کی عادت جب پڑے گی، جس کا انہوں نے مجھے اپوز کیا تھا، میں نے کہا طاقت ہونی چاہیے، طاقت کے آگے دنیا جھکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیت ہونا چاہیے اور انصاف کا نظریہ ہونا چاہیے، جو شاید اسلام سے زیادہ مضبوط کسی کے پاس نہیں ہے. تو جب یہ سب ادھر کو جب آئے گا، اس میں دریا کا پانی اور جب الٹا بہنا شروع ہوگا، یعنی الٹا بہن کو طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ ہوتا ہے، دریا الٹا بھی بہنے لگتا ہے. وقت آئے گا دریا الٹا بہے گا، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے نہ ہو. ہمارے آنے والے ابھی آپ نے تخلیق کی بات کی کہ ظاہر سی بات ہے پرانی چیزیں ہٹتی ہیں اور نئی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس تخلیق کے عمل میں ہی میں نے جیسے بات کی شروع میں، لیگ آف نیشن جب ختم ہوئی تو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی، تو کیا دنیا پھر ایک بڑی جنگ کے لپیٹ میں آئے گی؟ دیکھیے جی قاسم صاحب. میں جی جنگ دیکھیے، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پیمانے پر جنگیں نہیں ہوں گی جس پیمانے پر جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے. یہ منی ورلڈ وار تو چل رہی ہے بھائی. افغانستان کے خلاف 27 ممالک آ گئے تھے. جی پوری دنیا جنگ میں انوالو نہیں ہوتی ہے، کچھ ہی ممالک ہوتے ہیں، وہی ورلڈ وار کہلاتی ہے. اور جس سے پہلے جو دو جنگ ہوئی اس میں عراق کے خلاف کتنے ممالک چڑھ دوڑے تھے؟ 40-42 لوگ. تو پھر آپ کس طرح کی ورلڈ وار چاہتے ہیں؟ نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں، سنیے فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی منی ورلڈ وار کی ایک شکل ہے. تو جنگ کہاں ہے؟ جینوسائیڈ ہے. جنگ کہاں؟ وہ جنگ نہیں ہے، وہ حملہ ہے، قتل عام ہے. جینوسائیڈ ہے، جنگ ہے. فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ صرف غزہ کا معاملہ نہیں ہے. فلسطین کا معاملہ ایک بہت بڑی یہ جیو پولیٹکس کا ایک حصہ ہے. جی جی جیو پولیٹکس بدلنے والی ہے. یہ حالات بتا رہے ہیں عوام کا دباؤ جب سرکاروں کے خلاف بڑھتا چلا جاتا ہے تو سرکاروں کو بھی اپنے نظریے میں تبدیلی لانے پر مجبور ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں، ابھی یورپ میں کئی چھوٹے چھوٹے ممالک نے ابھی تسلیم کیا فلسطینی ریاست کو. یہ ایک سمبولک چیز ہے، یہ سمبولک چیز ہے یہ تسلیم. نہیں ایک بات تو بتاؤ، وہ تو پہلے سے کئی آرگنائزیشن کا ممبر ہے فلسطین. یہ تو آپ کو پھر وہی والی بات ہے، انہی اداروں کے ذریعے الجھایا جا رہا ہے آپ کو اس کے اندر. بھائی آپ کیا کریں، مثال کے طور پر یہ عدالت سے جو ہمیں انصاف نہیں ملتا مان لیجیے تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالت ختم کر دو؟ نہیں ایک بات میں ابھی جیسے ابھی آپ نے کہا بلاک بنانے کی بات، اس سے جس کے امریکن جو ریپبلکن جو 12 سینیٹر ہیں، جس وقت یہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ نیتنیاہو کے اور اس کے ڈیفنس منسٹر ہے یوگلانٹ، اس کے خلاف یہ وارنٹ ایشو کرنے کی، انہوں نے سیدھا وہ لیٹر اگر آپ نے دیکھا سیدھا دھمکی دی انہوں نے. اس کو بھی جو ان کا پروسیکیوٹر ہے اس کو بھی دھمکی دی اور اس کو اس ادارے کو بھی دھمکی دی، تمہیں ہم دیکھ لیں گے. ان سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ جی آصف صاحب. مجھ سے پوچھا جائے. جی آصف آپ سے معلوم کرتا ہوں. دیکھیے اسرائیلی قوم کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت ایگو میں رہنے والی قوم ہے، جہالت میں رہنے والی قوم ہے. اس کا ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں. اکثر بہت سارے غیر مسلم مجھ سے ملتے ہیں اور بہت بڑائی کرتے تھے جب کسی ڈیبیٹ میں میرے ساتھ بیٹھتے تھے، اسرائیل یہ ہے، اسرائیل وہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اسرائیلی قوم کب سے ہے؟ یہ کرسچن سے پہلے اور مسلمانوں سے بہت پہلے سے ہے، اور یہ اس وقت کی قوم ہے، اور اس وقت بھی اس نے طاقت پائی تھی جب کہ دنیا کی بہت سارے علاقے خالی پڑے تھے. یہ قوم جہاں جاتی اپنے لیے ایک ماس لینڈ کو حاصل کر لیتی اور ایک نیشن بنا کر رہتی، لیکن پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ کبھی یہ نیشن بنا نہ سکے اور ایک قوم کی شکل میں اپنی عزت حاصل نہ کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بے وقوف قوم ہے، احمق قوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنا زیادہ وقت خرافات اور والفتنۃ اشد من القتل، جو قرآن نے کہا کہ فتنہ پھیلاتے ہیں، قتل سے زیادہ گمبھیر معاملہ ہے فتنہ کا پھیلا دینا. آپ لوگ اس بات کو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بار بار وہ صرف قتل کا معاملہ نہیں ہے، یہ فتنے کا معاملہ ہے. میرا سوال کچھ اور تھا جی. آپ نے جو کہا کہ اسرائیل نے ایسے کر کے پھینک دیا کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا ہوں، تو کیا یہ پہلی بار پھینکا ہے؟
اس سے پہلے بھی ان کے باپ دادا پھینک چکے ہیں اور اس کے بعد وہ نکالے بھی گئے ہیں اور ذلیل بھی ہوئے ہیں. آپ کو میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کئی قوموں نے جب صلح نامہ کو ٹھکرایا تھا پھر صلح کی ہے اور جھک کر صلح کی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں, پہلے اہل فلسطین کس چیز سے لڑتے تھے؟ پتھر سے لڑتے تھے, گلیل سے لڑتے تھے. کیا آج راکٹ سے نہیں لڑ رہے ہیں؟ اور کیا 6 مہینے تک لڑائی کو انڈیور کرنا, اتنی دور تک لے جانا؟ آپ کو معلوم ہے اسرائیل میں یہ اس بات پہ گمبھیر چرچا ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وار بہت لمبی کھنچ جائے. اور دیکھیں جب وار شروع کرتے ہیں اسرائیل کے وزیر دفاع نے تو خود کل بیان دیا ہے کہ یہ جنگ 1 سال چلے گی. اس سال اور یہی میں سب سے ایک میں جا رہا ہوں, میں جو عالمی اداروں کی ناکامی کی بات کی, نہ یہ عالمی ادارے اس جنگ کو روکنے میں بھی ناکام ہو گئے, اس کا کوئی سولوشن کسی کے پاس ہے یا نہیں, اور نہیں ہے کوئی سولوشن. جیسے میں روس کا بھی ادھر ایک وہ جنگ وہ بڑھ رہی ہے, ادھر سے یہ جنگ کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو کہاں جائے گا یا اسرائیل کو کون روکے گا؟ جی دیکھیے اصل میں کیا ہے, اس کو آپ اس طرح سے دیکھیے کہ دنیا میں یعنی حکومت جب دیتا ہے اللہ تعالیٰ, قرآن کا ایک اصول ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب ہم خدا سے ڈرنے والوں کو حکومت دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, سسٹم آف صلاۃ یعنی خدا کے سامنے جھکنے کا نظام, اور وآتوا الزکاۃ سسٹم آف زکوٰۃ یعنی معیشت و غربت کو دور کرنے کا نظام قائم کرتے ہیں. اور جب خدا کے باغیوں کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے, اس کی ریزنز ہیں, تو کیا کرتے ہیں, فساد فساد جس کی بات آپ کر رہے تھے ابھی, میں کہہ رہا ہوں ابابیل کا انتظار کریں گے. نہیں جی, میں کہہ رہا ہوں ادارے جو آپ کہہ رہے ہیں, ادارے کی بات سن لیجیے کہ ہندوستان میں جب انگریز یہاں موجود تھے تو کانگریس کس نے بنائی؟ اے او ہیوم تھا انگریز. تو یہ اداروں کی حیثیت ہے کہ ظالم خود ایک ادارہ بناتا ہے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ ان کو جھنجھنا مل جائے, وہ اصل میں نہ کھڑے ہو جائے, موومنٹ اصلی موومنٹ نہ کھڑا ہو جائے. ان سارے اداروں کی حیثیت یو این او ہو, لیگ آف نیشنز تھی, یو این او ہے, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, سب کی حیثیت صرف وہی ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ ہو رہا ہے. کانگریس تب مضبوط ہوئی جب اے او ہیوم سے نکل کے نہرو, گاندھی اور مولانا آزاد کے ہاتھ میں آئی. کیا امید لگ رہی ہے قاضی صاحب کو کہ یہ نکل کر کے آئے گی ہاتھ میں آئے گی؟ میں تو ایک جملہ کہوں گا, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. نہیں, وہی ہے بات ہے کہ بھئی اگر ناانصافی ہے آپ کی ذہنیت اور آپ چاہے ادارے بنا لو, کچھ بھی بنا لو, وہ ایک نہ ایک دن ضرور دنیا کے سامنے آئے گی. اور یہ جو جتنا ان کا تھا پروپیگنڈا ویسٹرن ورلڈ کا کہ بھئی ہم جو ہے بہت ہی سویلائزڈ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, لیکن یہ ایکسپوز ہوئے ہیں دنیا کے اندر, اور دنیا کے اندر یہ آواز مضبوط ہوئی ہے کہ جتنے ادارے ہیں ان کا ایک ریفارم ہونا چاہیے, یو این سیکورٹی کاؤنسل کا ایکسپینشن ہونا چاہیے, اور بہت سارے ریجنز جن کے گریوینسز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, اور ان کا ایک پراپر ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے. تو میں شیور ہوں بالکل کہ قاسم صاحب نے جو بات کہی ہے کہ بھئی ضرورت ایجاد کی ماں ہے, اس کی طرف دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے. سر میں نے ایک سہارا میں آرٹیکل لکھا تھا, وہ بھی ایک حال میں, تو پھر ایک نیا یو این او بنا لیں گے. سہارا میرا آرٹیکل چھپا تھا, ایک حل یہ بھی ہے. چھوڑیے اداروں, میں یہ کہہ رہا ہوں عوام بنائے اپنے ادارے. کتنا خون بہ جائے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, ناک جو خون بہ رہا ہے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں, جو ایوالونگ ادارے ہیں, میں ان جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کو چھوڑیے, جو ایوالونگ ادارے ہیں, ایوالونگ ادارے بنتے ہی اس لیے ہیں کہ ناانصافی کو ختم کریں. میں آپ کو بتا دوں, ان کی بنیادی تھی, میں آپ کو بتا دوں کہ ناانصافی, جھوٹ, مکاری کی ایک عمر ہوتی ہے, اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو فتنہ اور قتل و غارت گری ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے, رات ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے, صبح ہونے والی ہے, سویرا نکلنے والا ہے, حالات بدلنے والے ہیں. کیا واقعی قاسم صاحب ان کی عمر پوری ہو رہی ہے اداروں کی؟ نہیں, اصل میں جیسے انہوں نے کہا نا کہ رات بدلنے والی ہے, صبح ہونے والی ہے, کہیں پر 6 مہینے کی بھی رات ہوتی ہے, ممکن ہے, یہ وقت لگتا ہے, وقت لگتا ہے. ہو سکتا ہے یہ 6 مہینے والی رات ہو, ممکن ہے, وقت لگتا ہے, وقت لگے گا اس کے اندر. جی بھائی صاحب, لمبی ہے غم کی رات مگر رات ہی تو ہے. جی بھائی صاحب, تو آپ کو کیا لگ رہا کہ جیسے ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے کی رات ہے, یا یہ تو یہ اسرائیل کا جو ظلم اس ٹائم جاری ہے یہ رکے گا یا نہیں رکے گا؟ دیکھیے رکے گا, اور جو ہے ہر جنگ رکی ہے, جب دوسری جنگ عظیم رک گئی تو یہ بھی رکے گی, اور پورا یقین ہے اس پہ کہ یہ رکے گی. لمیٹیشن سب کو معلوم ہے, اور جس طرح کی نیوز رپورٹس آ رہی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ خود نیتن یاہو کے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے اسرائیل میں, اور عنقریب ہم دیکھیں گے ود ان فیو ڈیز یا
ود ان منتھ کہ وہاں پہ جو ہے ایک بغاوت ہوئی اور ایک سیاسی اٹھا پٹک ہوگی اور نتنیاہو کی گورنمنٹ جائے گی اور اس کے بعد ایک پیس ٹاکس جو ہے اس کا جو کچھ ہوگا خود بخود ہوگا. چہرہ بدلنے سے کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. سب سے بڑا ڈیولپمنٹ جو اس پورے سینیریو کے اندر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے, سول لبرٹیز کے اور اس کے جو چیمپئن اپنے آپ کو کہتے تھے ویسٹرن ورلڈ, یہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے یہ ادارے جو بڑے بڑے تھے جن کے نام کا یہ ڈنکا پیٹتے تھے, یہ ادارے ایکسپوز ہوئے ہیں. اور جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز تھے, جو پسماندہ ممالک تھے, وہ مضبوط ہوئے ہیں, ان کی آواز مضبوط ہوئی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو ٹھیک ہے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے, بادشاہت ہے, بہت سارے مقامات پر یہ ہے, لیکن ان کی فکری سطح بہت بلند ہوئی ہے. وہ فکری تو سطح یہ جو نہیں ہے ہے کہیں بھی. نہیں وہ ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر جی اس کو جو یورپ میں ساری یونیورسٹیز میں احتجاج ہوا, فکری سطح بلند ہوئی ہے اور اس طرح کے انقلاب فوراً نہیں آتے ہیں. کئی سو سال لگے ہیں, کئی سو سال کی جنگوں کے بعد یورپ نے ان اداروں کو بنایا ہے. اب مسلمانوں کو بھی کم سے کم کافی عرصہ لگے گا, ایک ٹائم لگے گا, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, لیکن تبدیلی آ کر رہی ہے. یہ تو قرآن نے کہا ہم دوسری قوم کھڑی کر دیں گے, یہ کام نہیں کریں گے, دوسری قوم کھڑی پاسبل ہے, بالکل اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ یورپ کے لوگ لے آئیں اسلام. تو یہ تھوڑا لیڈرشپ کا بھی کوالٹی کا کرائسس ہے. لیڈرشپ کی تو کوالٹی کا کرائسس ہے. ناظرین, آج ہم نے بات کی کہ کیوں یہ فیل ہو رہے ہیں عالمی ادارے اور کیا ان کے فیل ہونے کی وجہ سے جنگ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے دنیا کے اندر. جیسے ابھی ہم نے روس یوکرین کی بات کی اور مشرق وسطیٰ تو ہم نے دیکھا کئی دہائیوں سے یہ اس کے اندر جنگ جاری ہے. لیبیا ختم ہو گیا, عراق ختم ہو گیا, شام ختم ہو گیا, ادھر بھی یمن کے ساتھ بھی جنگ ہوئی, لبنان کا ہم نے دیکھا. جتنے مسلم ممالک تھے تو لگ بھگ ایک دم ختم ہی ہوتے چلے گئے. غزہ تھا, غزہ والوں نے تھوڑا ریسسٹنس وہاں پہ دکھایا ہے انہوں نے, اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن فی الحال ہمیں جو امت مسلمہ سے نا امید تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس سے تو ہمیں کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی. ہاں یہ ضرور ہے, جیسے ابھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے, یورپ کے اندر کوئی بڑا چینجز آ جائے یا کوئی لیڈرشپ اس طرح کی آ جائے. مسلم ممالک میں تو ہمیں یہ بھی نظر نہیں آیا عوامی سطح پر بھی کہ کوئی احتجاجی کم سے کم ایسا ہوتا ہے جیسے یورپ کنٹریز نے دکھایا. ہاں یہ ضرورت ہے, ان لوگوں کے چہرے ننگے ہوئے ہیں, بے نقاب ہوئے ہیں ان لوگوں کے چہرے جو اپنے آپ کو انسانیت کا علمبردار کہتے تھے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہیں سے کوئی ایک ایسی تبدیلی کی راہ ہموار کر دے. اور باقی فلسطین کے لیے یا غزہ کے لیے ہم لوگ تو صرف دعائی کر سکتے ہیں. دعا گوئیں, جو لوگ کرنے کے کام ہے وہ لوگ تو ابھی خاموش ہیں, کب ان کو عقل آئے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہاں ایک ضرورت یہ ضرور ہے, ان عالمی اداروں کو کی جگہ کچھ اور نئے اگر ادارے کھڑے ہوں گے تو شاید کچھ وقت لگے اور کچھ چینج آ جائے. آپ تمام حضرات کا پروگرام میں شمولیت کے لیے تہہ دل سے شکریہ. بہت شکریہ. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو بھی دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.